बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। COP28 कॉन्फ्रेंस दुबई में जारी है। इंतहाई अहमियत की हामिल ये कॉन्फ्रेंस, इंतहाई अहमियत का हामिल ये प्लेटफॉर्म, आज उसका दूसरा रोज़। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। एक तो उन्होंने COP28 कॉन्फ्रेंस का जो ये कामयाब इनेकाद है इसको बेहद सराहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो COP28 कॉन्फ्रेंस है इससे हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मौसमियाती तब्दीली जो है वो एक आलमी मसला है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने इस खिताब के दौरान ख़ास तौर पर उन्होंने जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनका जो तरक्की का खमियाजा है वो तरक्की पजीर ममालिक भुगत रहे हैं, उनको एक तरफ उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया और दूसरी तरफ ये भी बताया कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो किस अंदाज में मुतासिर हो रहे हैं और किस तरह से उनकी मईशतों पर भी बहुत बड़ा एक बोझ पड़ रहा है। और ख़ास तौर एक उनकी जो खिताब की अहम बात थी वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि जो मौसमियाती चैलेंज है उससे निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की जो ज़रूरियात हैं, जो $100 अरब की यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं उससे कहीं ज़्यादा है। सालाना जो नुकसान हो रहा है उस तरफ उन्होंने बताया कि उसका जो तखमीना है वो $400 अरब है। $400 अरब, ये बात निगरां वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कही। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान इन तब्दीलियों का जिम्मेदार है ही नहीं। पाकिस्तान की जो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 37वें नंबर पर आता है जहाँ पर कार्बन का अखराज पाकिस्तान कर रहा है जो कि 1% से भी कम है। लेकिन मुतासरा ममालिक में अगर हम बात करें जो कि बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हो रहे हैं तो उनमें 5वें नंबर पर पाकिस्तान का नंबर आता है, जो यकीनी तौर पे एक बहुत खतरनाक बात भी है और पाकिस्तान इसको भुगत भी रहा है। पिछले साल हमने सैलाब देखा जिस अंदाज में 1700 के करीब हमारी कीमती जानें गई, फिर $30 बिलियन से ज़्यादा हमें नुकसान हुआ। इसका भी काफ़ी डिटेल के साथ निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस खिताब में बात की है। आज अपने हम इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे, निगरां वज़ीर आज़म के खिताब के हवाले से बात करेंगे और साइड लाइन उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं उस पर भी हम नज़र डालेंगे। मुझे मेरा पैनल ज्वाइन कर चुका है, मैं तारुफ करवा देती हूँ, फिर इस अहम टॉपिक की जानिब हम जाएंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तलहा तुफैल भट्टी साहब। आप माहिर माहौलियात हैं, तमाम मामलात को बड़ी बारीक बीनी से जानते हैं। बहुत शुक्रिया तलहा, आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप डॉक्टर जमील अहमद खान साहिब, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, सर आपने हमें टाइम दिया। और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुमाइल दाऊद साहब, आप माहिर मौशियात हैं, बजरिया स्काइप आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइल साहब, सर आपने हमें ज्वाइन किया। मैं तलहा साहब आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। एम्बेसडर साहब, सर 28वीं COP कॉन्फ्रेंस, सर इसकी इस प्लेटफॉर्म की अहमियत को आप कैसे देखते हैं और जिस अंदाज में निगरां वज़ीर आज़म जो क्लाइमेट जस्टिस है उसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, उनकी इन एफर्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं सर? एफर्ट तो यकीनन एक एफर्ट का तसलसल भी है और ख़ास तौर पर इस स्पीच में जो चीदा पॉइंट प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने इसका इजहार किया है वो इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना हॉट केक बने हुए हैं। और उसमें जाहिर है जो GST हाई लेवल की हमने कमिटमेंट की हुई है, उसके अलावा जो सपोर्ट के लिए बताया गया है, उसके अलावा जो बाकी कमिटमेंट्स और प्लेजेस थे उसके बारे में बात की गई है। ये तमाम चीज़ें जो बात हुई है वो उसका सारा महवर है उन ममालिक पर जिन ममालिक पर के आमदन कम है, पर कैपिटा इनकम कम है। मिसाल के तौर पर हमारा पर कैपिटा इनकम 1600 से भी कम है, हमारी इमिशन जो है वो 0.1% है, बल्कि इससे भी कम है। और जबकि जो हमारी मेगा डिजास्टर है वो दुनिया की उन गलतियों की वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है जो डेवलप कंट्रीज की गलतियां हैं। और यही महवर है इन तमाम चीज़ों का जो कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी जिसकी बात की है। और उन्होंने बिल्कुल इस बात की ये भी बात की है कि ये बड़ी चैलेंजिंग बात है और चैलेंजेस को हमें देखना चाहिए कि क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या हैं और क्लाइमेट चेंज के लिए जो इस वक्त हमारे मुल्क जिस से गुजर रहा है, जिस एक्सपीरियंस से, वो उन्होंने यही जाहिर किया कि बेसिकली वो हमारे अपनी गलतियों से नहीं। और ये इस चीज़ का हमें अहाता करना चाहिए कि जब मेगा फ्लड हमारे पास आया और जब हमारे 30 बिलियन का नुकसान हुआ गुज़श्ता बरस, तो उस वक्त भी हमने उसके बाद से और अब भी जो COP28 में हमारी एफर्ट्स चल रही है वो हमारी एक अच्छी क्लाइमेट डिप्लोमेसी है जिसको यकीनन हम इस लिहाज से सराहते हैं कि उसके रिजल्ट्स और उसके प्लेजेस के हिसाब से काफ़ी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि क्लियरली केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि
اس کے ہمیں اخراجات دنیا میں کیا ہیں اور اس کی اخراجات کے ساتھ ساتھ جو فنڈز پلیج کیے گئے ہیں پیرس ایگریمنٹ میں 2015 میں جو کہ 100 بلین تھے، وہ تو کم ہے لیکن وہ بھی اب تک اس کی ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور پیرس ایگریمنٹ کے ہی آرٹیکل 9 میں یہ دیا ہوا ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو کاربن ایمیشن جو زیادہ کر رہی ہیں وہ ان فنڈز کو اکٹھا کر کے اور ان کنٹریز میں جہاں کے اس کا اثر پڑ رہا ہے ان کنٹری کے میٹیگیٹنگ فیکٹر کے لیے یہ دیا جائے گا. لیکن اس پر عمل درآمدگی نہیں ہوئی، بلکہ پچھلے سال سیکرٹری جنرل اگر نہ آتے اور اگر انہوں نے کال نہ دی ہوتی $160 ملین کی شروع میں، تو جو پیسے تھوڑے سے ملے ہیں ہمیں فنڈز اپنی انفراسٹرکچر کی اس کے لیے ریسٹوریشن کے لیے، وہ اس کا ملنا بھی بہت زیادہ ہمارے لیے مشکل تھا. تو اس لحاظ سے کہا جائے تو پرائم منسٹر نے جن چیدہ چیزوں کی بات کی ہے ان کی اس وقت بڑی دنیا میں اس پہ توجہ دی جا رہی ہے. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا پلان ہے کہ ریفارمیشن کی بات کی پرائم منسٹر نے، اور انہوں نے انٹرنیشنل فائنینشل آرکیٹیکٹ جو ہے ہمارا اس کو ری شیپ کرنے کی بات کی. تو یہ تمام چیزیں جو بات کی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ 400 بلین کا کم از کم یہ ہونا چاہیے فنڈ، اور اس کے اخراجات اس سے بھی زیادہ ہیں 2020-50 تک کی اگر بات کی جائے. اور اس کا احاطہ کرتے ہوئے انہوں نے تمام ان چیزوں کا جب ذکر کیا تو اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اسے فالو اپ کرنے میں جو کلائمیٹ ڈپلومیسی کے تحت ہم نے پہلے بھی کیا، اور اس اسپیچ اور اس انگیجمنٹ کے بعد جو ہماری COP28 کی انگیجمنٹ ہے، اس انگیجمنٹ کے بعد اس کلائمیٹ ڈپلومیسی میں مزید جان آ جائے گی. کیونکہ اس میں سیکرٹری جنرل نے بھی بڑے واضح طور پر کچھ باتیں کی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کنگ چارلز نے جو بات کی اس میں پاکستان کا نام لیا انہوں نے، اور پاکستان بنگلہ کا نام لیتے ہوئے انہوں نے بڑی کلیئرلی بتایا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے آئندہ نسلوں کے لیے بھی خطرناک ہے یہ. لہٰذا انہوں نے کہا کہ مستقبل میں زیرو کاربن پالیسی اپنانا، گرین ٹیکنالوجی کی منتقلی ضروری ہے، جو کہ پاکستان بھی اس پہ کر رہا ہے، اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے بھی کنگ نے بات کی. تو یہ تمام چیزیں، اور انہوں نے خود بات کی کنگ چارلز نے کہ 4.5 جو ٹریلین ڈالرز کی ضرورت پڑے گی سالانہ طور پر. تو انہوں نے ورلڈ کو اس معاملے میں بہت کلیئرلی واضح کر دیا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم نے ایک خوش آئند بات بڑی یہ ہے کہ ہم نے اس مرتبہ اپنے جو ہمارا بجٹ آ رہا ہے اسے ہم نے کلائمیٹ چینج کے ریزیلینس بنانے کے لیے وہ ہم نے الائنمنٹ کی ہے. یعنی کہ صوبوں کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہیں جو مرکز کے ہیں اور جو اخراجات ہیں انفراسٹرکچر پہ، اس کو ہم کلائمیٹ چینج سے الائن کر رہے ہیں اس کو، تاکہ آئندہ میٹیگیٹنگ ایفیکٹ ہم اس پہ ڈال سکیں. اور اس لحاظ سے ہم اب جتنے بھی پروجیکٹ کریں گے اس کو الائن کریں گے، اور جو فنڈز ہمارے پاس باہر سے بھی آئیں گے جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں اس میں بھی ہم اس چیز کو رکھیں گے. تو یہ ایک ایس ڈی جی کا حصہ بن جائے گا، اور ایس ڈی جی کے جو عوامل ہیں. جی بالکل. اچھا ناظرین، وزیر اعظم نے جو خطاب کیا میں چاہوں گی وہ کلپ آپ پہلے سنیں، پھر ہم اپنی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, distinguished head of state and government, Your Excellency Dr. Al Jabbar, President of COP28, Excellencies, ladies and gentlemen. Our profound appreciation and gratitude to His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan for his visionary leadership and for hosting COP28, including the World Climate Action Summit. Excellencies, climate change is an existential threat for humankind. What science has forecast is happening. Last year, Pakistan suffered superb floods. This year will be the world's hottest year in recorded history. The global stocktake is another grim wake-up call. This must be a COP of action. Excellencies, at COP26 in Glasgow, we increased our ambition, presenting our revised nationally determined contributions with the target of 50% overall reduction
in projected emissions by 2030. This year, Pakistan presented a comprehensive national adaptation plan and has also launched an innovative Living Indus initiative that brings together our care for climate and for nature. And we will be presenting our first biennial update report during this COP. Last year, we led the endeavor to craft an agreement on establishing a global loss and damage fund. This year, we work to activate an adequately financed loss and damage fund and its funding arrangements. It is critical that under UAE's leadership, COP28 also activates the means of implementation, that is climate finance, technology transfer, and capacity building for developing countries, based on the established principle of equity and common but differentiated responsibilities. Climate justice demands that the developing countries be enabled to achieve the Sustainable Development Goals even as they contribute to climate objectives. The provision of sufficient, additional, predictable, grant-based climate finance by developed countries is imperative. The 100 billion commitment for climate finance must be fulfilled. And such finance should not be at the cost of development finance nor add to the already high debt burden of the developing countries. Ladies and gentlemen, we hope the successful conclusion of the global stocktake will also provide a recipe for a global course correction, especially by keeping the 1.5 Celsius degree temperature goal within reach. Developed countries must take the lead in raising global mitigation ambition, commensurate with their economic standing and historical responsibility, and then help developing countries do the same. Finally, we need to achieve global resilience through delivering an ambitious outcome in the form of a framework for the global goal on adaptation, with clear targets and indicators, including regular monitoring of progress. At least half of climate finance must be allocated to adaptation. Excellencies, our expectations from COP28 are high but not unrealistic. Let this COP deliver with actions, not just words. I thank you. जी, वज़ीर आज़म का ये खिताब जो उन्होंने COP28 में किया और जिसमें उन्होंने दुनिया को उनकी ज़िम्मेदारियां भी याद करवाई और ये भी बताया कि किस अंदाज में जो मौसमियाती तग़य्युरात हैं, तब्दीलियां हैं, वो जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनको उनकी जो वसाइल हैं उनको खा रही हैं और किस तरह से इस पर हिकमत अमली बनाई जाने की ज़रूरत है। शुमाइल साहब, सर मैं आपकी जानिब आऊँगी। सर, पिछली 2 दहाइयों का अगर मैं जिक्र कर लूँ तो पाकिस्तान मौसमी तग़य्युरात और जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं सर उनको सह रहा है। हमारी मईशत पर इसकी बहुत बड़ी एक ज़रब लगी है। सर, इसका ज़िम्मेदार कौन है? जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब ने भी जिक्र किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसमें अपने खिताब में जिक्र किया कि ये तमाम जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं या नेगेटिव उसका कह लें नुकसानात हैं, वो पिछले साल जो गुज़िश्ता ये हमारे सामने पूरी दुनिया के लिए एक हैरान कुन फ्लड्स थे और उसका नुकसान पाकिस्तान की फ्रेजाइल इकॉनमी ने जबकि वो पहले ही संभल रही थी कोविड के बाद और अपने जो मुश्किलात का सामना कर रही थी और IMF प्रोग्राम का हिस्सा थी, उसके ऊपर एकदम बहुत बड़ा बोझ पड़ गया और उसने काफ़ी हद तक इसको जिसे कहते हैं कि और मज़ीद हमारी मुश्किलात में इजाफा किया। अब कहने का मकसद ये है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, जिस तरह COP27 और COP28 में अगेन इस चीज़ का दोबारा से जिसे कहते हैं कि इयादा किया जा रहा है, पाकिस्तान लीड कर रहा है इस डिप्लोमेसी को। आई थिंक के अब असल चीज़ ये है कि उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान जिस तरह जिक्र किया कि 15% अपनी रिसोर्सेज के साथ, लेकिन मज़ीद इसके अंदर जो रोल है वो उन मुल्कों ने अदा करना है ताकि आने वाले वक्त की हम तैयारी भी कर सकें और उसके साथ साथ अपना हिस्सा
نو ڈاؤٹ کہ ہم 1% سے obviously بہت کم ہے ہمارا گلوبل گرین ہاؤس ایمیشنز میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ماحول کو جسے کہتے ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے، جس میں obviously گرینری کا ہونا، اپنی انفراسٹرکچر کو اس کے مطابق تیار کرنا، ڈیزاسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے کرنا، کیونکہ پوری دنیا کے نارتھ اور ساؤتھ پول کے بعد جو سب سے بڑا پول ہے گلیشیئرز کا، وہ مجموعہ اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستان کے علاقے میں ہے، اور بالکل اسی کے پگھلنے کی وجہ سے ہمارے فلڈز کے اوپر اور ہمارے ان دریاؤں کے اوپر، ریورز کے اوپر جو وہ اثر پڑا، اور اس کی وجہ سے فلڈز جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہوا۔ اب اس میں ماحولیاتی جو ہمارے ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہماری ایئر پولوشن، کوالٹی، یہ تمام چیزوں کے اوپر مزید سرمایہ کاری ہمارے بجٹ کا حصہ بھی ہوگی، اور امید کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل یہ ممالک ہیں ان کی کمٹمنٹ سے وہ جیسے جیسے ہم اس کا حصہ بنتے جائیں گے، ہم اس کو جسے کہتے ہیں ان کمٹمنٹس کے مطابق لو ایمیشنز کی طرف جائیں گے، چاہے وہ فیکٹریز ہوں، چاہے وہ ہمارے آؤٹ پٹ کے انڈسٹریل یونٹس ہوں، یا ہمارے آئی پی پیز ہوں، یا کوئی بھی جو گیس ایمٹ کر رہے ہیں اس کی ہم کنٹرول کریں، اور خاص طور پہ جو ٹھیک ہماری کمرشل وہیکلس ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا طلحہ طفیل صاحب، سر میں آپ کی جانب آؤں گی۔ COP 28 کانفرنس ہم نے دیکھی، اس سے پہلے بھی کانفرنس اس حوالے سے ہوئی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا اس وقت، عالمی برادری اس وقت فلی سینسٹائز ہو چکی ہے اس اہم مسئلے کو لے کر، اور یہ جو اتنی اہم کانفرنس ہو رہی ہے جو 2 ہفتے تک جاری بھی رہے گی، اس میں کوئی ٹھوس عملی اقدامات ہمیں نظر آئیں گے کہ کس طرح سے اس چیلنج کو نمٹا جائے؟ ہاں بالکل، مجھے لگتا ہے کہ بڑا ہی واضح ہے اس سال، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے گرم ملک سال ہے، Exactly. اس سے زیادہ گرمی نہیں ہوئی پہلے، ہم نے 2 ڈگری کا جو تھریش ہولڈ تھا وہ کراس کیا اس سال، اور آنے والے وقت میں بڑھ سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں اس سے زیادہ ہے۔ یہ سب سے مطلب آنے والی زندگی میں جو آنے والی ہماری ہے اس میں سب سے ٹھنڈا سال تھا، اور آگے اس سے زیادہ ہوگا۔ تو ہر کانٹیننٹ پہ، ہر حصے پہ دنیا کے یہ محسوس ہو چکا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے اڈیپٹ کرتے ہیں، اس چیز پہ زیادہ ضرورت ہے ہم بات کریں، اور کیسے ہم اس کے ساتھ رہنا سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ جیسے بہت ساری، یہ پہلی بار نہیں ہوا، کلائمیٹ چینج شروع سے ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ شروع سے ہو رہی ہے جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ ابھی ہمیں محسوس اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہماری لمٹ، کیپیسٹی جو ہے، اڈیپٹیشن لمٹ سے بات باہر جا رہی ہے، اور جب اس سے بڑھتی ہے، آگے باہر جاتی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنے کے لیے وہ چیزیں کرنا ضروری ہیں جو کہ شاید ہم بھول گئے ہوئے ہیں۔ ہمیں نیچر کے ساتھ دوستی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، جیسے ہم اپنی پریکٹسز میں، ٹریڈیشنل پریکٹسز میں کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عادل نجم میں ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ نیشن میں جو پنگ ہے، یہ اصل کہانی اس کے اندر ہے، کہ ہم بھی اسی پاتھ وے کو فالو کر رہے ہیں جس میں ڈیولپ نیشنز تھے، اور ان کے کرنے کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ سارا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں اپنا جو کورس ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیرنٹس نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب ہم اپنے جو منصوبے ہیں اس کو بھی کلائمیٹ پروف بنا رہے ہیں۔ ہمارے سارے کے سارے صوبائی اور جو ہمارے فیڈرل کے جتنے منصوبے ہیں وہ سارے کے سارے چیک لسٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، جس میں ہم انہیں پروف کر رہے ہیں کہ ریزیلینس اپنی امپروو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں وہ آلٹرنیشنز کرنی پڑیں گی اپنی میتھڈالوجیز میں جہاں پہ اس کو بہتری لائی جا سکے۔ تو اس سال کی کاپ بڑی ضروری ہے، تاکہ کیونکہ دنیا کا سارا فوکس اس ٹائم کلائمیٹ فائنینس کے اوپر ہے، جیسے کہ انہوں نے واضح وہاں پہ بھی اپنی اسپیچ میں بھی کیا۔ ٹھیک، ہماری جو اڈیپٹیشن ایک رپورٹ UN انوائرمنٹ پروگرام کی آئی ہے، جس کے اندر انہوں نے واضح کیا ہے کہ ابھی کی جو ضرورت ہے وہ تقریباً 280 بلین سے لے کے 400 بلین تک کی ہے، جو اڈیپٹیشن کاسٹ ہے ہر سال کی، اور یہ 2030 تک ہے، اور 2030 کے بعد یہ اور زیادہ بڑھے گی۔ انکریز ہوگی۔ اور ابھی جو فائنانس انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں دے رہی ہے وہ صرف آئی تھنک $70 بلین کا، باقی سارے کا سارا وہ میٹیگیشن کے اندر فائنانس کر رہے ہیں، اور اس ساری فائنینسنگ کا وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، اور اس کے بینیفیشری بھی وہ خود ہی ہیں، یہ نہیں کہ وہ ہمیں ڈیولپنگ نیشنز کو مل رہا ہے۔ تو ہمیں جو ٹرانسفارمیشن کرنی ہے اپنی انفراسٹرکچرز کی، اپنے بینکیبل پروجیکٹس کی، جس سے ہم اس فائنانس کو اٹریکٹ کر سکیں، انیبل کر سکیں۔ ٹھیک، لیکن ساتھ ساتھ طلحہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا اجرا تو ہو گیا، لیکن ظاہر ہے وہ پلجز آئیں گے، ان کو میٹیریلائز ہونے کا ایک پروسیس ہے جو کہ لانگ پروسیس ہے، اپنے طریقہ کار سے ہوگا۔ بحیثیت قوم ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ نیشنل لیول پہ بھی ہمارے پاس ہو؟ ہاں، اس کی ایک بہت ایک بڑی ضروری اس میں جو عمل ہے وہ ایمیشن ٹریڈنگ سسٹم کا ہے۔
کہ ہماری جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے, صنعت لگی ہوئی ہے, جتنا وہ emit کر رہی ہے ہم اس کے emissions کو ہی فائنانس کرنا ہے. کہ اگر فرض کریں ہماری سیمنٹ انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ ایمیشنز کرتی ہیں, تو اس کی جو ایمیشنز ہیں اس کو ہم جو عام لوگ ہیں اس کو خرید سکیں. کیپ اینڈ ٹریڈ سسٹم اسے کہا جاتا ہے, اور لوکلائز مینر میں یہ ہو سکتی ہے. ابھی پاکستان منسٹری آف کلائمیٹ چینج اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہم اپنی کاربن پرائزنگ اور کاربن فیسیلیٹیٹنگ کے اندر مارکیٹس کے اندر کیسے اپنے ویریفائبل کریڈٹس کو جنریٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمیں ریجنلی ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں ہی یہ کام ہو سکتا ہے. جیسے چائنا ہمارے سی پیک کے اندر بہت سارے پروجیکٹس لے کے آ رہا ہے. اب وہ جو پروجیکٹس ہیں اس کے جو ایمیشنز ہیں اسی کو ہی ہم کیپ کر کے ٹریڈ کر سکتے ہیں اپنی لوکلائزڈ مارکیٹ کے اندر, جس میں عام لوگوں کو فائنانس کیا جا سکتا ہے, جس میں یہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے, جیسے پیئرز نے کہا ہے کہ لاسٹ ایئر جو ہمارا سپر فلڈ آیا اس میں 33 ملین پیپل آر ڈسپلیسڈ. اٹس اے ہیوج نمبر. ایگزیکٹلی, اور اس سے جو نقصان ہوا ہے وہ ہماری 30 بلین کا ہمارے اکانومی کے لیے بہت بڑا ایک چرک تھا, بہت زیادہ. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو کہ ہم اس جو ایمیشنز ہیں جو آنے والے وقت میں ہم کریں گے اس کو ہی ٹریڈ کر کے لوکلائز مینر میں بینک جنریٹ کریں, جہاں سے اگر کسی کسان کی فصل خراب ہو گئی ہے تو وہ انشورڈ ہو اور اس کی فصل خراب ہونے پہ اسے مل سکے. جیسے آپ پچھلے سال یاد کریں تو ہمارے پاس ہیٹ ویو بہت زیادہ تھی, اس سال جارہ باری بہت زیادہ ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے جو نقصان اسے ملا ہے یا ہماری پروڈکشن میں جو نقصان ہے وہ امپروو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان اے مینر کے جہاں پہ جو لوکل سسٹم ہے وہی اس فائنانس کو جنریٹ کرے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایمبیسڈر صاحب سے میں آپ کی جانب آؤں گی. سر کوپ میں جتنے بھی لوگ ہیں سر, جتنے بھی ممالک ہیں وہ تو سارے سر والنٹیئر ہیں نا, جن کو یہ کہا جا رہا ہے, جو پلجز بھی دیتے ہیں, جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ترقی ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک بھگت رہے ہیں اور ان پر سارا اثر پڑ رہا ہے. لیکن سر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی بائنڈنگ ریزولوشن آنا چاہیے اس حوالے سے؟ نہیں, دیکھیں جتنے بھی دنیا کے ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ پیرس ایگریمنٹ ہے, تو اس میں اگر اس کی وائلیشن کرتے ہیں ممبرز اس کے, یا جو ریٹیفائیڈ جنہوں نے کیا ہوا ہے, 190 کے قریب ممالک ہیں جنہوں نے اس پہ جو اس کے سگنیٹریز ہیں اس ملٹی لیٹرل انسٹرومنٹ یا ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ کے, اس میں سے تقریباً ساروں نے ریٹیفائی کر دیا ہے. کچھ رہ گئے ہوں گے ابھی, لیکن ان کا بھی ایک بائنڈنگ تو بنتا ہے. دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اسے ایک طریقہ کار کے تحت پھر جنرل اسمبلی میں بھی لے کے جا سکتا ہے اور سیکیورٹی کونسل میں بھی لے کے جایا جاتا ہے. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی جب بھی ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ کی امپلیمنٹیشن کی طرف جاتی ہے تو کوشش کرتی ہے کہ وہ کنسنسس کے ساتھ جائے, کیونکہ اس میں بہت ساری قباحتیں ہوتی ہیں, جس طرح کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ جو فنڈز ریلیز کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. پیرس آرٹیکل 9 کے تحت جو میں بھی بتا رہا تھا, پیرس ایگریمنٹ کے تحت, تو اسی طریقے سے آپ کی بات کا جواب ایک لائن میں وہ یہ کہ یس, اس کے امپلیمنٹیشن کا طریقہ ہے لیکن بہت کمپلیکیٹڈ اور کنسنسس کے ساتھ ہے, اور جن کے خلاف یہ امپلیمنٹ کیا جانا ہے یہ وہی بہت بڑے بڑے ممالک ہیں جو کہ دنیا میں اپنا بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں, اور وہ سیکیورٹی کونسل پہ اگر اس کی لے جایا جائے ریزولوشن کسی ملک کے خلاف تو وہ ویٹو ہو جائے گا. اس لیے اس کی ایک نفسیاتی ویلیو زیادہ ہے, اس کی امپلیمنٹنگ ویلیو کم ہے. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے جس میں جو پلیجز آ رہے ہیں, یہ پلیجز جو کاربن ایمیشن ممالک زیادہ کر رہے ہیں ان کی طرف سے زیادہ آ رہے ہیں, جو ظاہر ہے. اور پرائم منسٹر پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ ہم یہ جو ملک جو کہ پہلے سے اتنے زیادہ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں, ان ملکوں کو اگر آپ دیتے ہیں فنڈز تو اس کو گرانٹ کے صورت میں دیں, ورنہ وہ اس کے ساتھ ٹیگ کر دیتے ہیں سافٹ لون اور باقی چیزیں. تو انہوں نے یہ اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن ایسے جیسے کاپ 28 کا اس دفعہ بہت فعال قسم کا یہ ہوا ہے, دنیا کے تقریباً اس وقت تمام کے تمام جو اس کے ممبر کنٹریز ہیں ساروں نے سائن کیا ہوا ہے اس پر, تو وہ اس میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہے جو کہ مسنگ ہو, ان کے سربراہان یا ان کے ہیڈ آف دی گورنمنٹ یا ان کے نمائندے نہ آئے ہوں. تو یہ سارے کے سارے آئے ہوئے ہیں یہاں اس وقت. اور اس میں دیکھیے کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ امریکہ 40% ایمیشن کرتا ہے, یورپ 29% کرتا ہے, اور پاکستان صرف 1% کرتا ہے. اور اگر چلیں پاکستان اس 1% کو
فرض کرنے کی اگر وہ 0 پر بھی لے آئے تو اس سے پوری دنیا پر تو اتنا فرق نہیں پڑتا، نہ ہی پاکستان پر اتنا فرق پڑتا ہے۔ اصل چیز پاکستان کے لیے کیا ہے، جو کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اور جو کہ اس دفعہ بجٹ میں بھی آ رہا ہے، الائنمنٹ آف دی آل دا ڈیولپمنٹ فنڈ، اور اس کو الائنمنٹ کر رہے ہیں ایس ڈی جی سے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ریزیلینٹ یعنی میٹیگیٹنگ فیکٹر کی طرف چلے جائیں۔ کوئی ظلم کی بات ہے، ہمارے 1/3 آف پاکستان واز سبمرجڈ ان 2010، پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا۔ تقریباً 95,000 اسکوائر کلومیٹر کا افیکٹ ہو جانا کسی ملک میں، اور تقریباً 700,000 کیوسک کا پانی کا اخراج ہو جانا سپر فلڈز میں، یہ دنیا کے لیے عجوبے سے یہ کم نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود پچھلی دفعہ جس طرح سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پاکستان ایک بہت بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، لیکن اس ریزیلینٹ قوم کے پاس ایک کوشن ہے، اس کوشن سے آگے ہمارے پاس بساط ہماری نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں۔ بہرحال اس COP 28 کے دوران سیکرٹری جنرل نے بھی بہت واضح طور پر کافی اس میں ایسی فورسفل باتیں کی ہیں کہ یہ تمام کے تمام کنسالیڈیٹ ہو کے، انہوں نے سیکرٹری جنرل نے جو تجاویز دی ہیں وہ دور رس تجاویز دی ہیں، اور ان کا کہ فاسل فیول جو ہے ان کمپنیوں کا جو فرسودہ کاروباری ماڈل ہے اس کو نہ بڑھایا جائے مزید، اور اس کے علاوہ سبسڈی کو ختم کیا جائے، فاسل فیول پہ ٹیکس کو بڑھایا جائے، موسمی تبدیلی کے اثرات جو ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے، ترقی یافتہ ممالک کو یہ تمام کی تمام گفتگو جو اس میں ہوئی ہے یہ اس کا حصہ بنے گا۔ اس میں ریزولوشنز پاس ہوں گے، اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ ہوگی، اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میں شمائل صاحب سر آپ کو شامل کروں گی سر، کیونکہ اب 192 کے قریب ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ اس وقت اس کانفرنس میں موجود ہیں، اور بات ہو رہی ہے ماحول میں توازن پیدا کرنے کی اور جو زیرو کاربن پالیسی ہے اس پر جانے کی۔ سر آپ کو کچھ عملی اقدامات اس میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم بائی دا اینڈ آف دا کانفرنس کے دیکھیں گے کہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی ان ممالک کی جانب سے جو کہ اثر انداز ہو رہی ہیں کہ وہ ان پالیسی کو اپنائیں گی کہ کم سے کم متاثر ہو سکیں وہ ممالک جو کہ ان کی کامیابی کا اور ان کی ترقی کا جو خمیازہ بھگت رہے ہیں؟ کچھ اس طرح کا آپ معاملہ ہوتا دیکھ رہے ہیں سر؟ کہ ہم جو ڈپلومیسی ہے وہ تو ہماری طرف سے بہترین ہو رہی ہے، لیکن اس میں جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا 100% کہ وہ ملک جو ان کا سب سے زیادہ وزن ہے اس کو ایمیشنز میں اضافہ کرنے میں، جب تک وہ بہت تیزی سے اپنے طور طریقے نہیں بدلتے تو ہمیں اس کے نیگیٹو ایکسٹرنل امپیکٹ آتے رہیں گے اور فردر جرکس آنے کے امکان ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ کمپلیٹلی انفیئر سی سچویشن ہے کہ جی ہمیں ایک لاس آف فنڈ کے طور پہ دے دیا جائے یا مختص کر دیا جائے کہ فیوچر میں اگر کوئی مزید ہمیں نقصانات ہوں ان دھچکوں کی صورت میں تو وہ آپ برداشت کر لیں، لیکن وہ برداشت کرنے سے پوری جو ملک کی جو معیشت ہے، پورے ملک کی جو عوام ہے، ان کا لاس آف لائف اور تمام چیزیں، تو یہ ایک انفیئر سچویشن ہے۔ اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہم اور دوسرے ممالک تو اس طرح کی کانفرنسز کے ذریعے پش کرتے رہیں گے اور اڈیپٹیشن بھی ہوگی، ہم اپنے طور پہ کوشش بھی کریں گے، لیکن چونکہ ہم اس میں بڑے امیٹر نہیں ہیں، ہم بہتری جو بھی لائیں گے اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ اور ہمارے اوپر وہ اتنا بڑا آئے گا ہی نہیں۔ سو ڈیفینیٹلی ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن جو آئی تھنک کہ جو خاص طور پہ اس پہ جو کمٹمنٹس آئی ہیں وہ یہ کہ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف، جس طرح ابھی امبیسڈر صاحب نے ذکر کیا کہ کول کے اوپر تو دار و مدار ہے، ان کی سبسڈی ریموو کی جائے اور جو ایمیٹرز ہیں میتھین کے ان کو روکا جائے۔ یہ تمام چیزیں کتنی تیزی سے عملی طور پہ ان کے اوپر اثر انداز ہو، امریکہ بینگ دا بگیسٹ اور اسی طرح یورپ اور پھر چائنا، یہ تمام جو بڑے ایمیٹرز ہیں، یہ جب تک بہت تیزی سے اس کے اوپر کاربن نہیں ہوں گے تو جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ رکے گا نہیں۔ ہم بے شک ایس ڈی جیز کے اندر شامل ہونے کے اگر ہو جاتا ہے اور تمام چیزیں آگے بھی موو ہوتی ہیں، ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، تو ہمارا امپیکٹ اس صورت میں بھی 1%، 2% سے تو زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری کوالٹی انڈیکس بہتر ہو جائے گا، ہماری ایمیشنز کے بدلے میں اگر ہم کاربن اس کو جسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہم اس کے بینیفٹس لے سکتے ہیں، لیکن وہ اس صورت میں وہ ہمارے اڈیپٹیشن کے لیے، نئے انوویٹو آئیڈیاز کے لیے یا تبدیلی کے لیے تو کاربند ہوگا، لیکن اوور آل جو ماحول ہے دنیا کا، گلوب کا، وہ
وہ اسی وقت ہوگا جب بڑے ایمیٹرز کو ہم پش کر سکیں. بہرحال کمٹمنٹس آر دیئر, لیکن ان کو عملی جامہ پہنانا ول ریکوائر کمپلیٹ فالو اپ. بالکل ٹھیک. یہی بات وزیر اعظم نے آج اپنے خطاب کی ہے کہ اب باتوں سے نکل کے جو عملی اقدامات ہیں ان کا وقت ہے. ایک وقت ہے شارٹ بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے COP 28 کانفرنس کی اور کیا حکمت عملی اس میں طے کی جا سکتی ہے. وزیر اعظم نے آج خطاب بھی کیا, ہم اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. طلحہ, ہم آپ کی جانب آئیں گے. ہم بات کر رہے ہیں نیگیٹو امپیکٹ کی, جس طرح سے ابھی شمائل صاحب نے بھی بات کی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک جو ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے اور جو کاربن ایمٹ وہ کر رہے ہیں اس میں کمی لانے کے لیے وہ راضی ہو جائیں گے؟ ایک اور چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے پاکستان لیڈ کر رہا ہے, پچھلی دفعہ پاکستان نے COP 27 میں 134 ممالک کی نمائندگی کی ہے, تمام ممالک کی بات کی جو کہ اس سے اثر انداز ہو رہے ہیں یا آنے والے وقت میں ہو سکتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ممالک اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں جس میں ان کی مضبوط اور توانا آواز ہو اور ان ممالک کو جو ہے وہ مجبور یا ایگری کیا جا سکے کہ وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ کمی لائے کاربن ایمیشن میں, تاکہ پاکستان جیسے باقی ممالک بھی متاثر نہ ہوں؟ یہ بھی پاسبل ہے کہ اپنا پلیٹ فارم بنایا جائے؟ ہاں, آئی تھنک پہلے جو آپ نے پہلے پوچھا ہے کہ کیا وہ اس چیز کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنا ہے اس میں 650 یا 55 کے قریب ملین فنڈنگ آئی ہے, اور یو ایس جو سب سے بڑا ہسٹوریکل ایمیٹر تھا اس کی سب سے کم پلیج ہے. اس نے سب سے کم 17.5 ملین کے قریب اس نے پلیج کی ہے کہ میں وہ دوں گا. فرانس اور اٹلی جو ہیں وہ 100 ملین کے قریب میں ہیں, بٹ پھر بھی 650 ملین فنڈ ابھی تک اس میں آیا, جبکہ ہماری جو ضرورت ہے وہ بلینز کے اندر ہے, اور 100 بلینز 400 بلینز کی ضرورت ہے. سو وہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے, وہ اس چیز کی ذمہ داری بھی نہیں لیتے کہ ہم رسپانسبل ہیں کہ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آج کے جو ایمیٹرز ہیں ان کو پکڑیں, ہسٹوریکلی جو ہم نے کر دیا وہ کر دیا. اور جیسے پاکستان کی آپ نے صحیح بات کی ہے, بڑی اچھی ڈپلومیسی رہی ہے COP 27 کے اندر. ہم نے لاس اینڈ ڈیمیج G77 پلس گروپ کے اندر, یہ الائنسز UNFCCC کے اندر بنی ہوئی ہیں جس میں پاکستان کے پاس چیئر تھی G77 پلس چائنا کی, جس میں ہم نے کیا اور بڑے برسوخ سے اس کو کلیئرلی کہ ہم اپنے اس چیز کو اچیومنٹ کو حاصل کیا کہ ہم نے وہ فنڈ جنریٹ کر دیا. پر مسئلہ اس چیز کا ہے کہ کیا ہم ان کو جب بل دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لاسز, آپ کے ایٹریبیوشن اسٹڈیز سے انہیں بتاتے ہیں, جیسے لاسٹ ایئر کا فلڈ تھا, اور اس سے ہم نے انہیں بتایا کہ بھئی ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے اور یہ آپ کی ریزن کی وجہ سے ہوا ہے, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بہت ڈیزاسٹرز میں فائنانس کیا پر آپ کا فائنانس لوکل لوگوں تک نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے, سو آپ کو پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, جس کے اوپر ہم اب جا رہے ہیں. پاکستان پرو ایکٹیولی اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم ڈیزاسٹر کو پہلے انٹرسیپٹ کریں اور اس کے بعد اس کے فائنانسز کے اوپر بینکیبل پروجیکٹ ڈیزائن کر کے اس کو لے سکیں. اسی لیے شاید اب یہ ایک بڑی خاص قسم سے سوچ آ چکی ہے ہر ایک انسان کو, پاکستان کے خصوصاً حوالے سے, کہ اب ہمیں ری ایکٹیو فنڈنگ نہیں ملنی. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, ہماری منسٹریز کام کر رہی ہیں. NDMA کا ایک بہت اچھا ادارہ یہاں پہ انہوں نے ابھی اپنا لانچ کیا, جس کے انہوں نے سالانہ ہر مہینے کے ہر 3 مہینوں سے ڈیزاسٹر ڈیوائڈ کی ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں یہ ڈیزاسٹر ہے, اس مہینے میں یہ, اور اس مہینے میں یہ.
تو یہ چیزیں جو ہیں جب ہم انہیں ایٹریبیوشن اسٹڈیز دکھائیں گے, جب انہیں پروف کے ساتھ یہ چیز بتائیں گے کہ بھائی یہ آپ کی وجہ سے ہے, وہ ابھی تک تو اس چیز کا وہ ہمیں کہتے ہیں گورننس مس ہے آپ کا, گورننس مس کی جگہ ہماری کیپیسٹی سے بات زیادہ ہو گئی ہے, اب ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ہماری زراعت کم ہو رہی ہے, ہم کبھی فوڈ سیکیور تھے, اب ہم 40% انسیکیور ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں جو آ رہی ہیں سامنے, ان چیزوں کا ہمیں ایک کیس ڈیولپ کرنا پڑنا ہے, ڈیٹا بیسڈ, جو ڈیٹا ڈریون ہو, اور تب ان کو پریزنٹ کرنا پڑنا ہے, تسلسل کے ساتھ اس سفارتی پالیسی کو آگے لے کر چلنا ہوگا. اور یہی پاسبل ہے, یہی کہ ایک راستہ ہے جس کے اندر جا سکیں. بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ کیا وہ اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, تو وہ لفظوں کی حد تک کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. جیسے کہ COP 27 میں جب یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنا تو ایک ٹرانزیشنل کمیٹی کا انعقاد کیا گیا. اس ٹرانزیشنل کمیٹی میں 14 کے قریب جو تھے وہ ڈیولپنگ نیشن سے تھے, اور 10 کے قریب ڈیولپ نیشن سے تھے. ٹھیک ہے. پھر بھی یہ جو لاس اینڈ ڈیمیج کا ٹرسٹی جو ہے وہ ورلڈ بینک بنا, اور ورلڈ بینک کا 40% اپنی فیس, 30 to 40% اپنی فیس کاٹے گا اس فنڈ کے, جتنا بھی اس میں فنڈ آئے گا, اور 4000 اپنا امپلائی جو ہے وہ جنریٹ کرے گا اس سے. سو بینک خود جو انٹرنیشنل فنڈنگ باڈیز ہیں یا انٹرنیشنل بینکس ہیں, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے بھی یہی ہے کہ ہماری جو آواز ہے اس کے پیچھے ثبوت کم ہے. جتنے زیادہ ہم ثبوت اکٹھے کریں گے, جتنے زیادہ اچھے طریقے سے ہم سائنس کو لے کے چلیں گے, اتنے ہی زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنے کیس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مقدمے میں مزید جان ڈالنے کی ضرورت ہے, اور مزید اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے مضبوط بنیادوں پہ. بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر صاحب, سر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں. پاکستان اور UAE کے تعلقات کے حوالے سے آج وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کی حکومت اور وہاں کی عوام کو 52ویں ان کے قومی دن پر مبارکباد بھی پیش کی ہے. سر, UAE پاکستان کے تعلقات کی اگر ہم بات کریں سر, ہمیشہ UAE پاکستان کا ایک بڑا گہرا اور اچھا اور سچا دوست بن کے سامنے رہا ہے. کسی بھی مشکل وقت میں, چاہے معیشت کے حوالے سے اور دیگر معاملات ہوں, پاکستان کے ساتھ ہمیشہ وہ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے. کیا کہیے گا سر؟ جی بالکل, دیکھیں ہم نے تو UAE کے لیے, اور وہ ریکگنائز کرتے ہیں, جب میں وہاں سفیر تھا اس وقت بھی ہز ہائنس شیخ محمد بن زید جو اس وقت وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں, اس وقت کراؤن پرنس تھے, اور ان کے والد, ان کے بھائی محترم وہ جب پریزیڈنٹ تھے, تو جب ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی تو اسی چیز کا تذکرہ کرتے تھے, چاہے وہ ایمریٹس ہو, ان کا بینکنگ نظام ہو, ان کا انفراسٹرکچر نظام ہو, ان کی نیوی ہو, ان کی آرمی ہو, تو پاکستان اور پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن کی وہ بالکل اب بھی پذیرائی کرتے ہیں. صرف فرق اب یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ پیس نہیں رکھ سکا دنیا کی ترقی میں, خاص طور پر اکنامک سائڈ پر, جبکہ ایمریٹ کافی آگے چلا گیا ہے, تو انہوں نے اپنے تمام جو سسٹم ہے اس کو بھی اپ گریڈ کر لیا ہے. جبکہ وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے باصلاحیت موجود ہیں لوگ, اور جب وہ بائی لیٹرل ریلیشن کی بھی بات آتی ہے, جب بھی جس طرح پرائم منسٹر بھی وہاں ہیں, اور وہاں انہوں نے UAE کے بارے میں بات کی, جو ہمارے ریلیشن شروع سے UAE میں رہے ہیں, وہ اس کو بالکل ریکگنائز کرتے اور کہتے ہیں کہ should be translated into tangible mutual benefit. صرف اس میں ہمارے لیے کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ SIFC جو ابھی انہوں نے بنائی ہے, اس کے بعد جو وہاں احتمال ہوا کرتا تھا کہ جب آتے ہیں انویسٹرز UAE سے اور برادرانہ جذبہ لے کر بھی آتے ہیں, لیکن بزنس بہرحال بزنس ہوتا ہے, تو جب وہ آتے ہیں تو ان کو 24 ڈپارٹمنٹس کے جو ہے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ SIFC جو ہے اس کے ایک ونڈو کے تحت جو ہوگا, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے پہلے پرائم منسٹر جب 4 دن قبل گئے تھے, اور جتنے MOU سائن ہوئے ہیں اور ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں, اس میں اب ٹینجیبل نظر آ رہا ہے کہ کچھ انویسٹمنٹ وہاں سے کافی ہوگی. میرے وقت میں بھی جو 10 بلین کا جو ریفائنری لگنا تھا, وہ بیچ میں ایک پینڈنگ میں بعد میں پڑ گیا, تو وہ بھی اس کا بھی نظر آتا ہے کہ شاید وہ ریفائنری کا معاملہ جو ہے اس کی فنڈنگ اب مہیا ہو جائے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. بائی لیٹرل کے لحاظ سے اگر بات کرتے ہیں تو وہاں کے جتنے بھی پرانے لوگ ہیں وہ بالکل اس کی ریئلائزیشن بھی کرتے ہیں, اور وہ کہتے بھی ہیں کہ اس کو کسی ٹینجیبل فارم میں لانا چاہیے.
ठीक, शुमाइल साहब सर मैं आपकी जानिब आऊँगी सर। वज़ीर आज़म जो है हमने देखा पहले वो यूएई गए, उसके बाद वो कुवैत गए, उसके बाद वो अब दुबई में मौजूद हैं। इस दौरान बहुत से अहम मुआहदों पे साइन हुए हैं जिसमें तवानाई है, मादनियात है, ज़राअत है, पानी से रिलेटेड मामलात हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात हैं, इन पर जो है वो MOU साइन हुए हैं। सर ओवरऑल वज़ीर आज़म की ये भी ख्वाहिश रही है और ये एफर्ट भी रही है SIFC के थ्रू भी कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनको पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया जाए और सरमायाकारी की जानिब जो है उनको बुलाया जाए कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। सर ओवरऑल निगरान हुकूमत की जो एफर्ट है मईशत की बहाली के लिए, उनको आप कैसे देख रहे हैं और जो MOU साइन हुए हैं वो हमारी मईशत के लिए कितने कारामद और कितने मुफीद हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बल्कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि यहाँ पर सराहा भी गया प्राइम मिनिस्टर के साथ जब मुलाकात हुई IMF की MD, जी उन्होंने कहा कि आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और बड़ी मुश्किल जो सिचुएशन है उसको संभाला, इकोनॉमिक सिचुएशन को मैक्रो इकोनॉमिकली अंडर द IMF एक्सटेंडेड ये जो इस वक्त स्पेशल प्रोग्राम है। तो ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं कि गवर्नमेंट ने जो है सख्त डिसीजंस लिए जो करेक्टिव थे और जो डिस्टॉर्शंस को ठीक कर रहे हैं, और उसके नतीजे में कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। और बैंकेबल प्रोजेक्ट्स थ्रू SIFC हमने जिसे कहते हैं उनके ऊपर पहले काम किया गया और फिर उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया और उन्हीं के तहत ये MOUs जो हैं इनका जिसे कहते हैं सिग्नेचर्स हुए हैं। और ख़ास तौर पे इसमें जिक्र ये है कि जो CPEC की जो डायरेक्शन थी ये उनसे इनकी नौइयत डिफरेंट है, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक नई डायरेक्शन में जिसमें आपने जिक्र किया तवानाई के अलावा और एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह, और ये इवन जो हमारे शहरों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, हमारे पोर्ट्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ उनके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हैं, हो सकता है कि इसमें बहुत से पार्टनर्स जो हैं वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की सूरत में भी आए। आई थिंक कि ये खुशाइंद है और इन हालात में ये काफ़ी उम्मीद दे रहा है हमारे तमाम बिजनेस कम्युनिटी को। और इसी नतीजे से आप देख रहे हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट में भी एक बड़ा पॉजिटिव रुझान है और अपने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है। ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं। सिर्फ एक चीज़ है जिसको हमने मद्देनज़र रखना है कि इन प्रोजेक्ट्स के सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट आफ्टर दे कम इनटू पाकिस्तान उनको अब SIFC जो है वो लेके चलेगा, तो फिर ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होंगे और इससे हमारी GDP का जो हुजम है वो बेहतर होगा, ग्रोथ होगी और हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो हम एक्सप्लॉइट कर सकें। अच्छा शुमाइल साहब, साथ ही साथ में चाहूँगी एक चीज़ आप ये भी बता दीजिएगा, आप समझते हैं कि मईशत को अगर हमने स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, तो हमें शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पर भी नज़रसानी करनी होगी, उनको भी मजबूत बनाना होगा, फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी और फिर ये पॉलिसी का जो तसलसल है सर, ये जो आने वाली हुकूमत है वो भी बरकरार रखे, ताकि क्योंकि मईशत को अगर हम सियासत से हमेशा जोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं जब हमारी सियासत में कोई टर्बुलेंस आता है तो हमारी मईशत भी जो है उससे बुरी तरह मुतासिर होती है। तो आपको लगता है सर जो मिसाक मईशत की हम बात करते हैं, ये भी वक्त, ये एक अहम ज़रूरत है? ये सबसे अहम चीज़ है। जब तक तसलसल नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी और मेरिट के बुनियाद पे जो प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ है उनको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, तो वो जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट जाएगी वो ज़ाया हो जाती है। और यही रीजंस थे कि पास्ट में बहुत से प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं और जो सीरियस किस्म की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही होती है या आने जाती है वो फिर घबरा जाते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं इस दफ़ा कि ये कंटिन्यूएशन रहेगी। मिसाक जिस तरह जमहूरियत था इसी तरह मिसाक इकॉनमी, मईशत बहुत अहम है। इससे स्टेबिलिटी आएगी और आने वाले वक्त में मईशत को वो जिसे कहते हैं पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा उन तमाम प्रोजेक्ट्स को, उन तमाम चीज़ों को, ताकि हमारा मुल्क जो आगे की तरफ बढ़ता जाए। ठीक, अच्छा तलहा टाइम मेरे पास कम है लेकिन मैं फिर आपका कमेंट इस पर ज़रूर लेना चाहूँगी। जिस तरह से निगरान हुकूमत ने मुश्किल वक्त में इस मुल्क को संभाला है, सियासी मामलात को भी देख रही हो, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से जो उन्होंने इंटरनल मुल्क के अंदर जो इकदाम लिए हैं और फिर जिस तरह से वो पाकिस्तान के मुकदमे को आगे लेकर चल रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो या माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से हो, दीगर मामलात के हवाले से हो, इस एफर्ट को आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक बहुत अच्छी है। मेरे नज़दीक तो मुझे लगता है कि वो अपना काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। आने वाले वक्त में भी जो आगनी हुकूमत जो भी है वो भी इसको कंटिन्यूएशन में ही रखे, बिकॉज अब हमारे पास वो लिमिट नहीं है। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम चेक कर सकें कि ये है कि नहीं है। अब हम अगर एक स्टेप भी हमने गलत रखा तो तब हमारे पास रुकने का या ठीक होने का चांस नहीं होगा। लैटिन अमेरिका का एक मुल्क है वेनेजुएला, आई थिंक इफ आई एम करेक्टिंग द नेम इज़ राइट। वहाँ पे एक डिज़ास्टर आया और उनका 600 बिलियन का नुकसान हो गया।
600 बिलियन इज़ मोर लाइक कि उसकी पूरी इकॉनमी तबाह हो गई है। अगर आज हमें एक 100 बिलियन का कोई डिज़ास्टर मिलता है जो कि हमारी लिमिट से बाहर है, तो क्या हम बच सकेंगे? क्या हमारी इकॉनमी स्टेबल रहेगी? नहीं। इस वजह से ज़रूरी है कि अब इस कॉन्टिन्यूएशन को रखा जाए और अपने प्रोजेक्ट्स जैसे इस बार केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं या सेटअप कर रहे हैं, वो आगे भी कॉन्टिन्यूएशन में ही रहे। जब अगर हम इससे हल्का सा भी हटे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अब सब ये बात समझ चुके हैं कि शायद अब वो लिमिट खत्म है, सबके पास खत्म है। बिल्कुल, यानी कि ठोस इकदाम करने की जरूरत है और इदराक करने की जरूरत है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया तलहा आपका। एम्बेसडर साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शुमाइल दाऊद साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वज़ीर स्काइप हमें ज्वाइन, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान अपना मुकदमा बड़े ही मुद्दलिल और ठोस अंदाज में लड़ रहा है। हमारे पास जो नेशनल एडेप्टेशन प्लान है वो भी तैयार है, लेकिन जो ग्लोबल कॉपरेशन है उसकी हमें अशद ज़रूरत है, क्योंकि जो वसाइल हैं वो हमारे महदूद हैं, जो नुकसान है वो हमारी वसाइल से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जिस अंदाज में COP28 में अपने मुकदमे को लेकर गया है, यकीनी तौर पे ये सराहे जाने के काबिल है। निगरां जो वज़ीर आज़म है, जिस अंदाज में वो पाकिस्तान को के जो मुकदमे को हर फोरम पर लड़ रहे हैं, यकीनी तौर पर उनके एफर्ट्स को भी सराहा जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमें फिर ये भी देखना होगा कि किस अंदाज में हमें आलमी सतह पर जो मामला चल रहे हैं उनके साथ साथ हमें अपनी पॉलिसीज़ को कैसे लेकर चलना है, क्या फ्रेमवर्क बनाना है और अपने आप को इन चैलेंजेस के लिए खुद बहैसियत कौम, इन हैसिल कौम अपने आप को कैसे तैयार करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।